औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम या रब्बल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जनाब मलिक मुतज़िम ख़ान साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, जनाब शफ़ी मदनी साहब सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, जनाब वासिक़ नदीम साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, और आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम। जिस उन्वान पे आज यहाँ पैनल डिस्कशन है उसकी बहुत सी बातें हम सबको मालूम है, मुख्तलिफ़ न्यूज़ के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, उन चीज़ों को हम बहुत कीनली फॉलो भी कर रहे हैं। क्या क्या उसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो तमाम चीज़ों से वाकिफ़ भी है। चंद एक चीज़ें जो गुड़गांव में फ़िज़िकली वहाँ विज़िट करने पर और वहाँ के कमिश्नर से मुलाकात करने के बाद, और बिलखुसूस नूह के वो इलाके जहाँ पे ये पूरा फसाद आर्केस्ट्रेट किया गया था, उन इलाक़ों में विज़िट करने पर जो शदीद कर्फ्यू के आलम में है इस वक्त, वहाँ पर फिज़िकली विज़िट करने के बाद चंद एक चीज़ों पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है, हमको जो समझ में आता है, उन बातों को बड़े इख्तिसार के साथ मैं यहाँ रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एक कस्टोडियन जो इस बात को प्लेड्ज करता है कि वो सिक्योरिटी फराहम करेगा, इंडिविजुअल को, इस मुल्क के शहरी को सिक्योरिटी फराहम करेगा, और इस प्लेड्ज पर उसको ये लेजिटिमेसी हासिल होती है कि वो आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ इस मुल्क के अंदर यहाँ के बसने वाले शहरियों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए उनको सिक्योरिटी फराहम करने वाला है। लेकिन वही कस्टोडियन, वही गार्ड जिस तरीके से एक वेनम और हेट के साथ इनोसेंट लोगों पर वही मशीन गन के जरिए से जब फायरिंग करता है, तो इस पूरे सिस्टम के यानी इस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान ठहर जाता है। एक इलीगल फर्द अगर कोई वेपन हासिल कर ले इलीगल तरीके से और इस तरीके का कोई मामला करे, तो सिटीजन के बाद सामने इस बात की चॉइस मौजूद है कि वो जुडिशियली, लीगली उसको सू करे और वहां पर जो है इंसाफ हासिल करने की कोशिश करे। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर खुद ऐसे अनासिर अगर पनपने लगें और फिर उसके बाद वो तमाम वर्डिंग्स जो उसने कहे हैं वो भी हमारे सामने मौजूद है कि वो क्या दर्शाते हैं कि आप हेट को प्रीच करो, आप वायलेंस को ऑर्केस्ट्रेट करो, और उसके बाद अपने प्रोटेक्शन के लिए स्टेट के वो इंपॉर्टेंट अथॉरिटेरियन पोजीशंस से डिफेंस हासिल करने की कोशिश करी जाती है। प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया जाता है, चीफ मिनिस्टर्स का नाम लिया जाता है, और जिस तरीके से एक वेनम और हेट को वहां पे दर्शाया गया है, ये बहुत ही डेंजरस साइन है। ये उन वायलेंस से ज्यादा डेंजरस साइन है, वायलेंस जिसको कोई लेजिटिमेसी हासिल नहीं है, जिसके खिलाफ तमाम लोग बजाहिर पब्लिकली उसको कम से कम वो जिसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं उसको भी वो डिनाई करते हैं। लेकिन वो लोग जो लेजिटिमाइज किए गए हैं वेपन के साथ, और वो जब आम शहरियों पर तशद्दुद इस तरीके का करते हैं, तो ये मुल्क के अंदर एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट का ट्रेंड है जो उसने स्टैब्लिश किया है। और उसके बाद एक क्रिमिनल साइलेंस, स्टेट का एक क्रिमिनल साइलेंस, वो उससे ज्यादा भयानक बात कि सेलेक्टिवली एक कम्युनिटी के साथ अगर ये मामला किया जा रहा है, इनोसेंट के साथ किया जा रहा है, वो जो वॉइसलेस है उसके साथ ये मामला किया जा रहा है, तो स्टेट एक क्रिमिनली साइलेंस इख्तियार करता है। इसका मतलब यह है कि वो स्टेट भी उसको पैटर्नाइज कर रहा है। तो ये एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट का ट्रेंड है जो मुल्क में डेवलप हुआ है। उससे कनेक्टेड वाकया, एक इमाम जो एक ऐसी मस्जिद में, गुड़गांव जैसा इलाका जहां पे सारी मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद है, जो ग्लोबल आई वॉच जिस इलाके को पूरा हासिल है, उसके मेन स्ट्रीट पर मौजूद एक मस्जिद के अंदर एक मॉब जाता है, एक क्रिमिनल मॉब जाता है, और पूरे प्लान के साथ एक इमाम को वहां पे शहीद कर दिया जाता है और भी लोगों को जख्मी किया जाता है। और
तीसरी तरफ नूह का वो वाकया जहां पे जो मिस हैपनिंग हुई है, जो वायलेंस हुआ है, वो वायलेंस भी हमारे सामने मौजूद है। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस फोर्स है, जिनको सिक्योरिटी फराहम करना था, वो कहीं ना कहीं सीरियसली इस मामले में फेल हुई है। नूह के अंदर वन साइडेड अरेस्ट, वन साइडेड डिटेंशन पोस्ट वायलेंस, यह बताता है कि यह एक इत्तेफाकी अमल नहीं था, यह इत्तेफाकी तौर पे होने वाला हादसा नहीं था, यह अचानक पेश आने वाला वायलेंस नहीं था, बल्कि बहुत ही मंसूबा बंद, प्री प्लान विथ ऑल काइंड ऑफ पैटर्नेज फ्रॉम स्टेट एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। जब तक हासिल ना हो इस किस्म का वायलेंस मेवात जैसे इलाके में मुमकिन नहीं है, जहां की तारीख यह है कि वहां पे कभी भी कम्युनल क्लैशेस नहीं हुए। अभी भी आप जाके देखिए, मेवाती सोसाइटी के अंदर वो कम्युनल क्लैश मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ग्रुप्स जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, फ्रिंज नहीं है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, और वो ग्रुप्स जो है वायलेंस को ऑर्केस्ट्रेट करने का पूरा एक काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है जो इस मुल्क के अंदर यानी डेवलप हो रहा है, और इस पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल उठाना बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप प्रशासन से ये पूछेंगे तो वो ये बोलेगा कि हम तो सारी वो सुविधाएं दे रहे हैं कि वहां पे सिक्योरिटी रिस्टोर की जाए, वहां पे पीस को रिस्टोर किया जाए, लेकिन जब ये थ्रेट्स को आप रीड करेंगे, सीक्वेंस को पूरा स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं वही प्रशासन, वही एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर एक क्रिमिनल साइलेंस के साथ, बल्कि एक प्लान तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व है। और वो ये तमाम इंसिडेंट्स जो है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वो तमाम चीजों को दर्शाती है कि किस तरीके से वहां पे वायलेंस हुआ। वायलेंस से पहले लोग जाके मिलते गए, बोलते गए, पीस कमेटी के लोग मिलके बोलते गए, सोशल मीडिया के ऊपर वार्निंग्स देते गए कि भाई वहां पे जिस किस्म का सोशल मीडिया के अंदर यानी वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, जिस किस्म की हेटफुल कैंपेन चलाई जा रही है, हो सकता है कि यहां पे आने वाली यात्रा के अंदर जो है इस किस्म का मामला किया जाए। इंडिविजुअल लोग जाकर पुलिस स्टेशन पे जो है, उस वक्त वहां के लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो सीनियर ऑफिशियल्स लीव लेते? ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस में वो लीव लेकर चले जाते। ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस में उनके पास एडिक्वेट सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होती। जब गुड़गांव के कमिश्नर से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हम नूह की तरफ रवाना किए और उस दिन रात में ये वाकया हो गया। कैसे आप एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे? आप ये बात को एंटिसिपेट कर लिए कि 102 अफराद जिन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट लगा दिया त्रिपुरा के वाकये पे, तो उनसे पूरे मुल्क का ताना बाना बिखर जाएगा और उन पे यूएपीए लगा दिया आपने एंटिसिपेट कर। लेकिन आपके नाक के नीचे जिस पुलिस स्टेशन के अंदर आपको सिक्योरिटी को रिस्टोर करना चाहिए, पीस को वहां पे इंश्योर करना चाहिए, उसके अंदर आपको एंटिसिपेट नहीं हुआ कि वहां पे जो वायलेंस होने वाला है उसके बारे में आपको लीड्स नहीं मिले। इतने सारे मुखबिर आपके होते हैं, आपको उसके बारे में लीड्स मौजूद नहीं है। तो ये ऐसे नहीं है, ये तमाम वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है और पोस्ट वायलेंस जो एविडेंसेस है वो भी ये बताते हैं कि एक साइडेड जो अरेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से हंटिंग की जा रही है लोगों की, घर घर से उठाया जा रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि ये यहां पर वो क्या मजबूरी है एडमिनिस्ट्रेशन की हमें नहीं पता, उनके क्या कंपल्शन है हमको नहीं पता, या क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है हमको नहीं पता, लेकिन देयर इज ए सीरियस लैप्स, देयर इज ए सीरियस लैप्स। उनके जो इनपुट्स है उसमें भी लैप्स था और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है उसमें भी लैप्स है। आज इतने यानी 4-5 दिन हो जाते हैं और एक तरफा पूरी कार्रवाई आप वहां पे चला रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई जो है पूरे नूह के अंदर चल रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो सिक्योरिटी के कंडीशन को मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइज कर रहा है, और ऐसे मौके पे बहुत पिन पॉइंट पर्टेनिंग क्वेश्चंस को उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वहां पे बहुत से एविडेंसेस मौजूद है। इस किस्म का मामला मुल्क के अंदर हो सकता है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खातिर आने वाले 24 के इंतखाबात में अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए इस मुल्क का ताना बाना बिखेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे मौके पे विजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजन्स विजिलेंस मैकेनिज्म हमको इवॉल्व करना पड़ेगा, जिसके जरिए से हमारे हाथों में ये फोन है, इसके अंदर कैमरास मौजूद है, कोई भी इंसिडेंट हो आप उसको रिकॉर्ड करिए।
डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संस्थाओं पे डिपेंड मत रहिए, आप अथॉरिटीज पे डिपेंड मत रहिए। एक सिटीजन का पूरा विजिलेंस मैकेनिज्म आपको मुल्क के अंदर फैला देना होगा, तभी जाके इसके ऊपर चेक लगेगा। वरना एविडेंसेस को वाइप आउट करने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाएगी। इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाएगा, कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, पूरे पब्लिक मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक किस्म का ऐसा खतरनाक माहौल जो कोरोना में भी हम नहीं देखे थे। कोरोना में लोग घरों के अंदर थे, लेकिन यह दहशत उनके अंदर नहीं थी कि किसी वक्त भी वो उठा लिए जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक माहौल आप पूरे एक फियर साइकोसिस पूरा क्रिएट करते चले जाते। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसका जो इनपुट है उस मामले में भी वो बहुत सीरियसली फेल हुआ है। दिल्ली से करीब के इलाके में, जिसमें एक बहुत इंटरनेशनल मैसेज कम्युनिकेट हुआ है पूरी दुनिया भर के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज अंदर मैसेज दे रही है कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करिए, घरों से काम करिए। ये मुल्क के लिए भी एक शर्मनाक बात है जो इस वक्त की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जल्द थमे, पीस को रिस्टोर करे, और वो इंडिविजुअल्स, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग जिम्मेदार है, जो इस वायलेंस को ऑर्केस्ट्रेट किए हैं, उनको यानी लीगली उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई फिलफौर होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात और ज़िम्मेदारान जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लईक अहमद ख़ान साहब ने आपको तफसील से सूरत हाल पर रोशनी डाली। अब उसमें हमारी अपनी काविशें क्या क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, मैं उस पर बात कर दूँगा। जहाँ तक रेलवे की जो कार्रवाई है वो ये नतीजा दिखाती है कि जिसका खदशा हम सब बहुत दिनों से जाहिर कर रहे थे कि समाज में अगर कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिन जो फिस्ताई ताकतें हैं उनका कार्यकर्ता अगर समाज में आकर गड़बड़ करता है तो उससे इस बात की उम्मीद करी जा सकती है, क्योंकि उसका मकसद यही है और एक मकसद के तहत वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसमें आप पॉलिटिकल भी कह सकते हैं, सोशल पावर भी कह सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ट्रेन का हादसा हुआ है, उस ट्रेन के हादसे में सबसे बड़ी जो सीरियसनेस है वो सीरियसनेस इस बात की है कि जिनके हाथों में हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, हम उन्हीं से इनसिक्योर हुए, उन्हीं से हम शिकार बने हैं, जिनसे हम उम्मीद करते थे कि किसी एक पुलिस वाले को देखते थे और ये मैसेजिंग जो है वो जिस तरह से जा रही है उससे ये लगता है कि ट्रेन में अब जो सफ़र करने वाले हैं वो एक घबराहट का शिकार होंगे। लोग जो सफ़र करने से पहले सोचेंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी मैसेजिंग है। और ये खुद सवाल जो है वो रेलवेज के साथ साथ पूरी हुकूमत पे भी करता है। छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले जिम्मेदारान जो हुकूमत के हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कहीं कोई ट्वीट नहीं नज़र आया। यहाँ तक कि रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोई हमें ट्वीट नहीं मिला। और उसके बाद रेलवेज ने इमीडिएट जो है वो 35 लाख रुपए अनाउंस किए उस आरपीएफ के ऑफिसर के नाम जिसका कत्ल सबसे पहले हुआ था। लेकिन उसके बाद जो ये लोग शहीद हुए उनके लिए कोई कंपनसेशन की डिमांड नहीं करी गई। तो कुछ पैसे रेलवेज की तरफ से कल हमको ये खबर मिली है कि मधुबनी में दिए गए हैं, जहाँ के रहने वाले एक शहीद थे। लेकिन एपीसीआर की तरफ से हम लोगों ने कल जयपुर में और मधुबनी में दोनों जो है फैमिलीज से बात करके उनके वकालतनामे लिए हैं। हम रेलवे के ऊपर पहला मुकदमा सिक्योरिटी जो ओवरऑल है उनको पार्टी बना के करने जा रहे हैं कि पहली बात यह है कि किसी भी आदमी को जिसको ये आप कहते हैं कि मेंटली अनस्टेबल है उसको इतने ऑटोमेटिक वीपन क्यों दिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो मेंटली अनस्टेबल है तो उसकी अनस्टेबिलिटी इस लेवल की है कि वो तीनों डिब्बों में जाके ये आइडेंटिफाई करता है कि दाढ़ी वाले लोग कौन है और उन्हीं पे गोली चलाता है। तो अगर इस वाक़े को हम ये समझते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये सिलसिला होगा कि कहीं भी कोई आदमी वाक़या कर देगा, उसको मेंटली रिटार्डेड बता दिया जाएगा, मेंटली टेंशन में बता दिया जाएगा कि कुछ साइकोलॉजिकल टेंशन का शिकार था और उसके बाद उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। तो हम इस पर कोशिश करेंगे कोर्ट के ज़रिए। कोर्ट का हाल आपको मालूम है कि वक्त थोड़ा लगता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नतीजे ज़रूर आते हैं।
تو کمپنسیشن سے لے کر، کمپنسیشن تو خیر ایک چھوٹا سوال ہے، لیکن اصل سوال جو ہے وہ پیسنجرز کی سیکیورٹی کا ہے کہ اس سیکیورٹی کی ذمہ داری کون لے گا. ریلویز اگر لے گی تو ریلوے اگر اس طرح سیکیورٹی کی ذمہ داری لے رہی ہے اور اس پہ کچھ نہیں ہوا تو آنے والے دنوں میں حالات بڑھیں گے. اب اگر ہم میوات کی بات کریں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جو سب سے پچھڑا شہر کوئی اگر ہے تو وہ ڈسٹرکٹ نو ہے. کسی بھی کمیٹی کی آپ رپورٹ دیکھ لیں، چاہے وہ اکنامی کی رپورٹ دیکھ لیں، چاہے وہ ایجوکیشن کی رپورٹ دیکھ لیں، ہندوستان کا جو سب سے پچھڑا ہوا شہر ہے وہ نو ہے، اور اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے مارجنلائز کیا گیا. اب اس مارجنلائزیشن کے پیچھے بہت ڈھیر سارے سوشل ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے ریسنٹ دیکھا 2016 میں جب یہ سرکاریں آئیں اور موب لنچنگ کا معاملہ شروع ہوا تو پہلو خان، اس کے بعد عمر محمد، اس کے بعد ڈنگر ہیڑی میں 2 خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، پھر ایک مرڈر ہوا، اس کے بعد عتیق، اس کے بعد عمر اور رکبر، پھر اس کے بعد آخر میں ناصر اور جنید. یہ تقریباً 22 لوگوں کے آس پاس کی لسٹ ہے جو یہ بتاتی ہے، 22 لوگوں کی لسٹ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 22 لوگوں کی جانیں میوات کے اندر ان گو رکشکوں کے ذریعے، ان کاؤ ویجیلنٹزم کے ذریعے لی گئی، اور تقریباً کسی بھی معاملے میں کوئی بھی جسٹس ڈیلیور نہیں ہوا. صرف رکبر کے معاملے میں کہیں پر بھی ایک چھوٹا سا جسٹس ٹرائل کورٹ میں ملا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی پورے معاملے میں کہیں کوئی جسٹس ڈیلیور نہیں ہوا. اور تقریباً یہ جو سب سے آج بھی ہم لوگ صبح 6 بجے ایک ڈیلیگیشن کی ٹیم بنا کر فیکٹ فائنڈنگ کے لیے گئے تھے، جس میں کئی سارے وکلا ہمارے ساتھ تھے، الجزیرہ سے، نیوز لانڈری سے، وائر سے، ان سب کے جرنلسٹ کو بھی ہم لوگ ساتھ لے کر گئے تھے کہ ایک اچھی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نکل کر آئے. تو وہاں معلوم چلا کہ نو کے تھانوں میں ان گو رکشکوں نے 4200 مقدمے کرائے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف. یعنی کہ جس کو وہ چاہتے ہیں اس کے نام ایک مقدمہ کرا دیتے ہیں تاکہ وہ آدمی اسی میں الجھا رہے اور اس کو پریشان کروائیں پولیس کے ذریعے، اور پولیس ان کے ساتھ ہینڈ ان گلوز میں کام کرتی ہے. انویسٹیگیشن میں یہ بھی معلوم چلا کہ اگر پورے میوات کے اندر، اس میوات میں جس میں اتر پردیش بھی شامل ہے، اس میوات جس میں ہریانہ بھی شامل ہے اور جس میں راجستھان بھی شامل ہے، اگر سب سے بڑا کوئی کاؤ اسمگلر ہے تو وہ خود مونو مانیسر ہے. یہ باضابطہ جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ کاؤ کی اسمگلنگ کرتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، جن سے پیسے کا لین دین نہیں ہوتا تو پھر ان کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج بھی میوات کے لوگوں نے کہا، جس میں پرومیننٹ پولیٹیکل پرسنز بھی تھے، لائرز بھی تھے، کہ ہم یہ گالیاں آج سے نہیں سن رہے، یہ گالیاں ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے پروسیشنز، اس طرح کے جلوس جلسے ہوتے ہیں اور ہم کو گالیاں پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے برداشت کرتے ہیں. اور یہ ہم کو معلوم تھا کہ اگر جو ہے وہ جلوس نکلے گا اور ہم کو گالیاں پڑیں گی، لیکن ہم کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ یہ یاترا جو ہو رہی ہے، ٹریڈیشنلی جو ریلیجیس یاترا ہے، وہ ایک 84 کوسی پریکرما ہوتی ہے، وہ ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے، کئی 100 سالوں سے. اس میں میوات کے لوگ ان کا ویلکم کرتے ہیں، ریلیجیس یاترا کا، پانی وانی کا بھی انتظام کرتے ہیں. لیکن یہ جو یاترا ہوئی ہے، برج کی یاترا جس کو کہا جا رہا ہے، یہ صرف 2021 میں ابھی شروع ہوئی، اور ہر بار اس کا نیچر ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہتھیاروں کی فائرنگ ہوتی تھی، مسلمانوں کو گالیاں دی جاتی تھیں. لیکن اس بار مسلمانوں کو لگاتار پرووک کیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مونو مانیسر اور یہ بجرنگی کے ویڈیو اگر نہیں آتے بٹو کے تو ہمارے لوگ بچے اتنے پرووک نہیں ہوتے، اور ہم لگاتار اپنے ساتھ میں انجسٹس دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے پرووکیشن ہوا. اب اس پرووکیشن میں کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، اس کا کوئی معاملہ جو ہے وہ یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ اب جب وہ چیزیں ہو چکی تو اس کے بعد میڈیا کے ذریعے ایک ڈائریکٹو بنایا گیا. لوگوں نے دیکھا کہ ریلیجیس یاترا میں اگر کوئی مذہبی جلوس جا رہا ہے تو اس میں آٹومیٹک ویپن کی ضرورت کیا ہے. آٹومیٹک ویپن سے لوگوں نے فائر کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ ویپنس ہیں جو عام عوام کے پاس نہیں ہو سکتے، اس کے اوپر سے فائرنگ ہوئی. ان کے پاس جو لڑکے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کا کہ دبائے جانے کی ایک لمیٹیشنز ہیں. جب لگاتار ویڈیو آئیں گے کہ ہم اپنی سسرال آ رہے ہیں، تمہارا بہنوئی آ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا ریزسٹنس ہوگا. لیکن ریزسٹنس کرنے پر تمام ویڈیو لوگوں نے دیکھے، کسی نے کوئی یہ بات نہیں کری
کہ ان ویڈیوز میں کہیں کوئی ہتھیار نظر آ جائے. کہیں کوئی ہتھیار نہیں نظر آیا. لاٹھی ہیں, ڈنڈے ہیں اور اس کے سامنے آٹومیٹک ویپنس ہیں. ان ویپنس کے بعد جو چیزیں ہو گئیں, اس کے بعد جبکہ ہم کو وہاں کے جو بار کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آج کہا کہ ہمارے پاس ایسے ویڈیوز ہی موجود ہیں جو ہم آپ کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ایڈ آن کرائیں گے, جس میں خود پولیس جو ہے لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے جلوس میں پیٹ رہی ہے ہمارے لوگوں کو. ہمارے لوگوں کی جو گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی تھیں میوات کے لوگوں کی, پولیس کے ساتھ ان کو مل کے پیٹ رہی ہے. اور کہیں کہیں اگر سی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے تو سی سی ٹی وی میں وہاں جلوس کے لوگ آنے نہیں پائیں تو ان کو سائٹ کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں پولیس کی حرکتیں جو پولیس نے کری. اس کے بعد اگلے دن سے جو ہے گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوا. 8 بجے تک یہ چلا. مراد باز سے ایک گاؤں ہے, وہاں سے تقریباً 80 بچوں کو اٹھایا گیا. میولی گاؤں سے 100 بچوں کو اٹھایا گیا اور تقریباً 300 کے آس پاس لڑکوں کو اٹھایا گیا. کچھ کو چھوڑا گیا, لیکن ان سب کے ساتھ میں بہت زبردست قسم کا فزیکل ٹارچر ہوا ہے. 114 لوگوں کی اریسٹ آفیشیل ہوئی ہے میوات کے اندر, جن میں سے 114 میں کوئی ایک بھی اس جلوس میں جانے والا یا اس جلوس میں رہ کے فائرنگ کرنے والا شامل نہیں ہے. 114 کے 114 سارے مسلمان. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو پولیس کی کارروائی ہے وہ پوری ایک طرفہ ہے. اور یہاں تک لوگوں نے بتایا, خود لوکل ایم ایل اے نے ہم کو یہ انفارمیشن دی کہ میں نے خود فون کر کے ڈی سی کو بولا کہ جس طرح سے یہ ویڈیو آ رہے ہیں یہ بہت پرووکیٹو ہیں اور اس سے ہمارے شہر کا ماحول بہت خراب ہے, اور آپ کسی طریقے سے ایکسٹرا فورس منگا کے کل کے ماحول کو مینیج کریے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کل جو نوح میں ہوا, پولیس وہاں پر جو کر رہی ہے, کل جو ہے صبح میں 240 جھگیاں گرائی گئیں, جس میں آسام کے اور رونگیا کے کچھ لوگ, تاوڑو ایک جگہ ہے میوات میں وہاں رہتے تھے, وہ جھگیاں جلائی گئیں. اس کے بعد آج صبح میڈیکل کالج کے پاس میں تقریباً 40 دکانیں تھیں. اس 40 دکانوں میں سے 33 دکانیں مسلمانوں کی تھیں, وہ ساری کی ساری گرا دی گئیں. اس کے بعد دوپہر کے بعد سے نوح شہر کے اندر جتنی سڑک کے کنارے دکانیں تھیں وہ ساری دکانیں گرائی گئیں, اور پنہانہ اور دوسری میوات کی بستیوں میں بلڈوزر چل رہا ہے جو فی الوقت کی صورتحال ہے. اس میں کل جو دکانیں گرائی گئیں اس میں شرما شرمی میں 30/6 کی بیک ڈیٹ کی نوٹس رات کے 12 بجے چپکائی گئی. لوگ سو چکے تھے, اپنی نوٹس بھی نہیں دیکھ پائے. صبح جب وہ اٹھے تو ان کے یہاں بلڈوزر چل رہا تھا, تو کوئی کسی کے پاس میں وقت نہیں ملا کہ وہ کوئی کورٹ جاتا, کوئی بات کرتا, کسی کے پاس جاتا. تو یہ صورتحال گڑگاؤں کی ہے. اب یہ وائلنس کس لیے ہوا, یہ نتیجہ تھوڑا سا دیکھ لیں. جیسے ہی یہ وائلنس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پلول میں, اس کے نتیجے میں فرید آباد میں, اس کے نتیجے میں ولبھ گڑھ میں, اس کے نتیجے میں جو ہے سوہنا میں, اس کے نتیجے میں تاوڑو میں, اس کے نتیجے میں گڑگاؤں میں یہ وائلنس اسپریڈ کر جاتا ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو حکومت بھاجپا کی ہے ہریانہ میں, جتنے بھی حکومتیں اسٹیٹ کی چل رہی ہیں وہ سب سے غیر مقبول جو حکومت ہے وہ وہاں کی حکومت ہے. یہ ایک سسٹمیٹک وائلنس کرایا گیا. اس سسٹمیٹک وائلنس میں پولیس کی انیفیشنسی سب کو پتہ ہے. ہم سب کو یہ اندازہ تھا کہ جب نوح سے وہ پلٹن واپس آئے گی جس کا جھگڑا ہوا ہے وہ واپس نوح کی نہیں ہے, وہ گڑگاؤں کی ہے یا سوہنا کی ہے. جب سوہنا اور گڑگاؤں جب واپس آئیں گے تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے جہاں پر مسلمان آئسولیٹڈ یا اسکیٹرڈ وے میں الگ الگ مکان بنا کے رہ رہا ہے, وہاں حملہ کریں گے. جس کے نتیجے میں سوہنا میں مسجدوں پہ پتھراؤ ہوا, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ گڑگاؤں کی سیکٹر 57 کی مسجد میں امام صاحب کو شہید کیا گیا. یہ صورتحال سب کو اینٹیسپیٹ تھی, لیکن پولیس نے اس کو لوز اس لیے کیا تاکہ ایک پولیٹیکل ماحول بنایا جا سکے اور یہ دکھایا جا سکے کہ جس طرح سے یوگی کا بلڈوزر ماڈل یوگی کو دوبارہ لانے میں مددگار ہو سکتا ہے, ویسے ہی کھٹر کا بلڈوزر شاید ان کو دوبارہ لانے میں مددگار ہو. یہ پورا پولیٹیکل ٹریل ہے, ایک سسٹمیٹک وائلنس ہے. اب اس وائلنس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, تو ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم آج وہاں دن بھر رہے ہیں, کچھ کیسز پہ بات کری ہے, کچھ لوکل لائرز کے ساتھ بات کری ہے, ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار کر رہے ہیں جس کو انشاءاللہ وینسڈے کو پریس کلب آف انڈیا میں ریلیز کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی لوکل کورٹ کیسز میں سپورٹ کریں گے. اور نیریٹو میں یہ بات جو لگاتار چل رہی ہے کہ ان لوگوں کی وہاں پر پٹائی ہوئی, اس نیریٹو کو ہم کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور گراؤنڈ پر ان کے ساتھ جتنا ہم کھڑے ہو سکیں گے,
اگر ہم کو لگے گا کچھ دھرنا پردرشن کرنا ہے تو وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایڈوکیسی کے ذریعے سے ان کی مدد زیادہ ہو سکتی ہے تو وہ کری جائے گی۔ جہاں تک امام صاحب کی بات ہے تو امام صاحب جو ہیں وہ سیتامڑھی کے رہنے والے تھے۔ کل ہم لوگوں کی ٹیم سیتامڑھی کل بھی گئی تھی، اور جس دن ان کی تدفین تھی اس دن بھی گئی تھی، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وینسڈے میں امام صاحب کی فیملی آئے، ان کا بھائی وہاں پر موجود تھا اور وہ خود ایڈریس کر کے بتائے گا کہ کس طرح سے جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کے بھائی کو شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم وینسڈے میں ہی جب امام کے بھائی آ جائیں گے، وکالت نامہ ہم نے لے لیا ہے، تو ہم چندی گڑھ ہائی کورٹ کو اپروچ کریں گے۔ آلریڈی ہم کچھ پٹیشنز اس پورے دنگے کے معاملے میں فائل کر چکے ہیں، منڈے میں جس کی چندی گڑھ میں ہیئرنگ ہوگی۔ تو یہ کل صورتحال ہے جس پہ ہماری کوشش ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ذمہ داران جماعت اور معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، بہنوں، موضوع پر گفتگو آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ لئیک احمد خان صاحب نے وہ سارے حالات آپ کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد لیگل کیا کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے واسق ندیم صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ٹرین کا واقعہ جو ہے اس پر بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، اور بہت سارے جو موب لنچنگ کے اور اس کے واقعات مسلسل چلے آ رہے ہیں، اس میں یہ ایک مختلف طرح کا اضافہ ہے۔ ایک ڈر اور خوف کا ماحول جو پیدا کیا گیا ہے، مسلسل اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اور اب ایک نیا ٹرینڈ ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم کو سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ اور میوات کا، نوح کا، اور پھر وہ اس کے سراؤنڈنگ ایریاز جو ہیں، گڑگاؤں اور دوسری جگہوں کی یہ بات بھی آئی ہے سامنے۔ مسئلہ یہ ہے کہ برسوں سے یہ کہانی سن رہے ہیں، یہ آج نیا نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے برسوں سے موڈس آپرینڈی ایک ہوتی ہے، تھوڑا سا کچھ واقعات میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہونے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ انتظامیہ یا پرشاسن نے جیسا کرنا چاہیے کام ایسا کیا نہیں ہے۔ پولیس کا کیا رول ہے، تقریباً ہر جگہ پر ایک رہتا ہے۔ تعلق میرا گجرات سے ہے، اور میوات کو جس طرح سے ابھی بنایا گیا ہے، اس کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ پورا ایک پلاننگ ہوتا ہے۔ کہیں بھی جب اس طرح کا پلان کیا جاتا ہے تو اس کے پہلے کسی ایک بستی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس بستی کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہاں پر اس طرح کے لوگ ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ مجرم قسم کے لوگ ہیں، یہاں پر اس طرح سے عام طور پر جرم ہوتا رہتا ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ 2002 میں گودرا میں جو واقعہ ہوا تھا، اور گودرا میں جس علاقے میں یہ ہوا تھا جہاں ریلوے اسٹیشن تھا، اس علاقے کو بہت پہلے سے بدنام کیا جا رہا تھا کہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر کرمنل ہیں، ان کے دھندے اچھے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، گالی گلوچ کرنے والے لوگ ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ماحول مسلسل بنایا گیا، اور پھر اس ماحول کے بنانے کے بعد یہ پورا پلانٹ جو کام کیا گیا وہ کیا، اور اس کے بعد یہ کہ اچھا یہ لوگ تو ایسے تھے ہی، اور یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ میڈیا کا استعمال، عام لوگوں کا استعمال، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میوات کے سلسلے میں جس طرح کی باتیں آتی ہیں، اور اس کو ایسے کہ بھئی اچھا یہ لوگ ملوث ہو گئے ہی۔ آج ہمارے یہاں پریس میٹ تھی، اور تقریباً یہ بات کہی گئی تھی کہ مسلمانوں نے پتھر پھینکے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے پتھر کب پھینکے؟ چلیے مان لیے کب پھینکے، لیکن اس کے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ہوا؟ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پوری سٹوری جو بنائی جاتی ہے وہ سٹوری اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ آخر بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ قصور مسلمانوں کا ہے۔ یہ بہت فکر انگیز بات ہے، اور یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔
تھوڑا سا فرق کے ساتھ اس طرح کے واقعات الگ الگ جگہ پر ہوتے ہیں. یہ بتایا گیا کہ اب ہریانہ میں یہ جو کچھ بھی ہوا، اور ہریانہ میں میوات کا ہی اسپورٹ پسند کیا گیا، اور اب اس کے ذریعے یعنی جتنا زیادہ ہو سکے پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں ہم لوگوں کے لیے سمجھنے کی کچھ چیزیں ہیں جس پر غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے حالات کو کیسے روکا جائے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ڈرنے کی، خوف کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے. حالات ہے تو حالات کا سامنا کرنا چاہیے، لیکن سمجھداری کے ساتھ، حکمتوں کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے. بہت سارے کام ہو رہے ہیں، کچھ پریونٹیوز کے کام بھی ہونے چاہیے، اور جب ہو جائے تو اس کے بعد کے کچھ وہ کام ہونے چاہیے کہ جو آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات نہ بنے. اور اس میں سب سے بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لیگل کام ہم کو بہت اچھے ڈھنگ سے کرنے چاہیے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لیگلی ہماری طرف سے کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ہمارا تجربہ ہے کہ جتنا لیگل کام ہم نے ذرا قاعدے سے کیا تو اس کے بہت اچھے نتائج حاصل بھی ہوئے. ہم تو ایسے یعنی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر یعنی قانونی طور پر اتنے اچھے نتائج حاصل کرنا بہت مشکل تھا، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی وہاں گجرات میں بھی اچھے نتائج حاصل ہوئے، دوسری جگہوں پر بھی یہ تجربے ہوئے ہیں. تو ایک تو لیگل سائٹ پر ہم کو بہت مضبوطی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اس میں لوگوں کو ہمت بندھانی چاہیے کہ اس سلسلے میں قانونی طور پر آگے آئیں اور کام کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حالات کو بنائے رکھنے کی کوشش کریں. اس بار یہ ہریانہ میں کم سے کم ایک بات ہمارے سامنے جو آئی، اور دوسری برادریاں جو ہے، غیر مسلم برادریاں، جاٹ برادری اور دوسری برادریاں ہیں، ان کا جو رول ہے وہ بہت مثبت ہے، بہت پوزیٹیو ہے. ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. اور یہ جو پوزیٹیو رول ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ لوگ جس طرح سے باہر آئے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہے. تو اب اس کو ہم کیسے اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، ہم ایسی کیا اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں کہ یہ جو دوسرے جو لوگ ہیں جو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم کیا اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں اور حالات کو بدل سکتے ہیں، اس پر بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے ملک معتصم خان صاحب اپنی گفتگو رکھیں گے. اسی سلسلے میں یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالی بہتر لائے عمل بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق و طاقت دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ذمہ داران جماعت، شرکائے پروگرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا یہ پروگرام اور اس میں شریک سب لوگ بمبئی جے پور ٹرین کا انسیڈنٹ ہو، ہریانہ، نوح، میوات، اس کے اطراف و اکناف کے واقعات ہوں، ہم سب اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور یہ بات جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ ان واقعات کا پس منظر کیا ہے، محرکات کیا ہیں، اور ان واقعات سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں. جہاں تک شوبھا یاترا کا تعلق ہے، وہ نوح میں نکالی گئی ہو یا ملک بھر میں کہیں بھی نکالی جاتی ہو، ہمارے ملک بھارت میں یہاں کے ہندو سماج کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مندر کے درشن کے لیے وہ یاترا نکال سکتے ہیں، اور کوئی مسلمان، کسی شہر کا کوئی مسلمان
ان کی اس یاترا کے خلاف نہیں ہے، اور جیسے کہ ندیم خان صاحب نے بتایا کہ نوح میں، میوات میں ایسی یاتراؤں کے موقع پر وہاں کے میواتی مسلمان ان حضرات کا حسن تعاون بھی کرتے رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ شوبھا یاترا ہے یا کیا ہے؟ کسی مندر کی یاترا کے لیے لوگوں کو تلوار لے کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو ڈنڈے، بھالے، چاقو اور اس سے بڑھ کر اب تو پستول اور بڑی بڑی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے بعد جو آٹومیٹک رائفلز آ گئی ہیں، تو کسی مندر کی یاترا میں شریک ہونے کے لیے، درشن کے لیے یہ سب اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا یہی شوبھا یاترا ہے؟ میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی، اور اگر ہماری آواز حکومت تک پہنچ رہی ہے ان سے بھی، پولیس سے بھی، ہمارے ملک کے غیر مسلم سماج سے بھی، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی کام ہے؟ آخر یہ کیا ہے؟ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس یاترا کے ذریعے سے جس میں ہتھیار سجائے جاتے ہوں، ان یاتراؤں کے ساتھ گالیوں کے ساتھ سفر، وہ وہاں کے لوگوں کو، مسلمانوں کو انسلٹ کرنے، انہیں ذلیل کرنے، انہیں تنگ کرنے، انہیں پریشان کرنے اور انہیں مار پیٹ کرنے، ان سب مقاصد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو یہ اس کو ہم حکومت سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس پر وضاحت کرے کہ شوبھا یاترا کیا چیز ہے، اور غیر مسلم سماج بھی سمجھے، بتائے یہ کیا چیز ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ ویڈیوز آئے جس میں یہ کہا گیا کہ داماد آ رہے ہیں، سسرال ہے، جیجا جی آ رہے ہیں، ان کا استقبال ہونا چاہیے، تو مسلمانوں کے ہاں بھی سسرال ہوتی ہے، داماد بنائے جاتے ہیں، بہنوئی ہوتے ہیں، اور ہم غیر مسلم سماج سے بھی کوئی بھی شخص اسلام قبول کر کے مسلم سماج میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو ہم اپنے گھر کا داماد اور اپنے گھر کا، اپنی بہنوں کا بہنوئی بنانے کے لیے تیار ہے۔ وہ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، تو وہ شرافت سے اپنا رشتہ پیش کریں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم آپ کے خاندان سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، تو اس کا امکان ہے، تو اس کا جو شریفانہ طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ غالباً یہ باتیں بھی اب سماج کو سکھانی پڑیں گی کہ جیجا جی بننے کا، داماد بننے کا، بہنوئی بننے کا بھی کیا طریقہ ہے۔ یہ جو نوح کے فسادات ہوں یا ٹرین کا حادثہ ہو، اس میں دو الگ الگ واقعات ہونے کے باوجود بھی اس میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے نفرت۔ تو اس موقع پر جیسے کہ کہا گیا کہ ٹرین کے واقعے میں جو فائرنگ ہوئی ہے، اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، پولیس والا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نفرت ہے، فرقہ پرستی ہے، وہ پولیس انسٹیٹیوشنز میں، پولیس پرسنلز میں بھی وہ سرایت کر گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ill minded ہے، پاگل ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ پاگل ہے۔ جب فرقہ پرستی کا، نفرت کا جنون حد سے زیادہ کس پہ سوار ہو جاتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے اور سماج میں شریف لوگوں کا قتل کرتے ہوئے گھومتا ہے۔ تو یہ کون سی فیکٹری ہے، یہ کون سی انڈسٹری ہے جہاں پر لوگوں کو پاگل بنانے کا کارخانہ چل رہا ہے؟ تو حکومت بھی
غیر مسلم سماج بھی وہ توجہ دے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لٹریچر ہے، کیا بکس ہیں، کیا فلم ہے، کیا سوشل میڈیا ہے، آخر وہ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کون سی فلمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر اتنا نفرت بھر کر وہ پاگل بن جا رہے ہیں۔ تو پاگل سماج کا یا تو کلینکل علاج ہوگا یا تو حکومت کو ایسے سماج کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ اگر یہ پاگل پن کا سلسلہ جاری رہے گا تو مسلمانوں کو تو جو نقصان ہوگا وہ نقصان تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، لیکن سارے سماج میں اس نفرت کی وجہ سے جو اس کا مستقبل ہے وہ پورے دیش کا مستقبل تاریک ہے۔ تو اس لیے غیر مسلم سماج کو اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ حکومت جو کرنا ہے کرے گی، غیر مسلم سماج کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے سماج میں یہ پاگل پن کیوں بڑھ رہا ہے۔ اس موقع پر میں مسلم سماج سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں بہت اچھی کوششیں اے پی سی آر کی جانب سے ہو رہی ہیں، اور بھی ادارے کرتے ہیں۔ گورنمنٹ سے ملنا، لیٹر لکھنا، سی ایم سے ملنا، پولیس آفیسر سے ملنا، انہیں خطوط لکھنا، ایم ایل اے ایم پی سے ملنا، یہ ایک کام ہے۔ پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، دھرنا دینا، یہ ایک کام ہے۔ کورٹ کو جانا، ایڈوکیٹس رکھنا، یہ ایک کام ہے۔ ہر کام کی اہمیت ہے، لیکن اے پی سی آر ہو یا جماعت اسلامی ہو یا ایسے جو ادارے ہیں، ہم بہت تھوڑا کام کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے تھوڑا ہے کہ پوری امت کو اس کام میں شامل ہونا چاہیے، پورے امت کے ریسورس اس کام میں لگنا چاہیے تاکہ یہ کام ہم اور اچھے طریقے سے کر سکیں۔ لیکن اس موقع پر جو مسلمانوں کا جو صبر ہے اور جو مسلمانوں کی ہمت ہے اور جو مسلمانوں کی برداشت ہے، یہ بھی بہت قابل تحسین ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو بہت سے غیر مسلم سماج نے محسوس کیا ہے۔ وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلم سماج جس سلیقے سے اور جس برداشت سے اور جس بہترین ڈھنگ سے ان حالات میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ خود بھی ایک بہت ہی قابل تحسین پہلو ہے۔ تو اس موقع پر جو مسلم سماج کو ہمیں کہنا ہے کہ یہ پورے جو فرقہ پرستی کے ماحول میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ الگ الگ واقعات ہیں، آسام میں کچھ ہوتا ہے، گجرات میں کچھ ہوتا ہے، بہار میں کچھ ہوتا ہے، اتر پردیش میں کچھ ہوتا ہے، مدھیہ پردیش میں کچھ ہوتا ہے، لنچنگ ہوتی ہے، کہیں یونیفارم سول کوڈ پر بحث ہوتی ہے، کہیں اذان کا مسئلہ آتا ہے، کہیں حجاب کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ الگ الگ ہوتے ہوئے سب ایک ہی بینڈ ہے، ایک ہی برانڈ ہے۔ یہ سب کیوں ہیں؟ یہاں کے فرقہ پرست لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں کے فرقہ پرست یہ چاہتے ہیں کہ یہ فسادات کے ذریعے سے، اس طرح سے آپ کے اندر، مسلمانوں کے اندر احساس سے کمتری پیدا ہو جائے، یہ ڈی مورلائز ہو جائیں، یہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوششوں سے دستبردار ہو جائیں، یہ یہاں کی تہذیب کا حصہ بن جائیں۔ یہ اصل ہے جو ان کے ذہن میں پک رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اصل میں احساس کمتری یہاں کے فرقہ پرستوں کو موجود ہے،
وہ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کی داخلی کیفیت، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی خوبیاں، ان سب کو لے کر یہاں کے جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ حسد کا شکار ہے، جلن کا شکار ہے، احساس کمتری کا شکار ہے۔ ان کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ اتنی مار پیٹ، اتنا ظلم کے باوجود یہ مسکراتے ہیں، اتنے ظلم اور تکلیف کے باوجود یہ ہمت سے جیتے ہیں، اتنے ظلم اور تکلیف کے باوجود وہ یہاں پر ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی سب سے اہم ترین خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اسلام پر، ایمان پر، دین پر، اپنے اخلاق پر، اپنی تہذیب پر اور زیادہ مضبوطی سے جم جائے۔ ہم یہ بتا دیں کہ دین کی خاطر ہم اپنی جان کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں، دین کی خاطر ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا جائے برداشت کر سکتے ہیں، دین اور ایمان کی خاطر ہمارے مال و متاع کو برباد کر دیا جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم دین اور ایمان ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اعلان ہے اور تاریخ میں یہ بات درج ہو کر رہے گی۔ تو اصل تکلیف یہی ہے، تو بیسک چیز جو ہم مسلمانوں اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، فہرست بہت لمبی ہے۔ ہمیں کیا کرنا، پہلا کام تو یہ کہ اپنے اندر وہ برداشت اور وہ ایمان اور تہذیب سے، اسلام سے وہ گہرا تعلق ہم پیدا کریں، قرآن مجید سے، اسلام سے۔ دوسرا یہ کہ جو غیر مسلم سماج ہے اس سے نفرت نہیں کی جا سکتی، فرقہ پرستوں کو اور ہندو سماج کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا۔ یہاں کے ہندو سماج سے، غیر مسلم سماج سے، سکھ سماج سے، کرسچن سماج سے، دلت سماج سے، ٹرائبل سماج سے، جاٹ سماج سے، والمیکی سماج سے ہمارے گہرے روابط ہوں، اور ان کو ہم اپنے نقطہ نظر سے، ہم ہندوستان کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ہندوستانی شہریوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کیا تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، ہم ان سے کیسی محبت کر سکتے ہیں، ہم ان کے کیسے کام آ سکتے ہیں، ہم ملک اور سماج کو کیسے تعمیر کر سکتے ہیں، اس بارے میں انگیجمنٹ، ڈائیلاگ، بات چیت ہونی چاہیے۔ یہ جو باتیں ہیں، لیگل فائٹ کرنا، دھرنا دینا اور پولیٹیشین سے ملنا، یہ ایک کام ہے جو ایک لوگ کریں گے، لیکن جو پوری امت کو کام کرنا چاہیے وہ ان سے ڈائیلاگ کا ہے، انگیجمنٹ کا ہے، ریلیشنز کا ہے۔ ہر مسلمان مہینے میں ایک مرتبہ کسی غیر مسلم سماج کے فرد کو، اس کے خاندان کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دے۔ کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ کرنا پڑے گا، اور اس کو اپنے اسلام سے، تہذیب سے، اپنے اخلاق سے، اسلام کی تبلیغ، اسلام قبول کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو، ہم اس ملک میں، یہاں کے سماج میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ بتانا پڑے گا۔ ہمارا جو تعارف ہے، میوات کو جیسے بدنام کیا گیا، جیسے گودھرا کو بدنام کیا گیا، ویسی اوکھلا کو بدنام کیا جائے گا، ویسی حیدرآباد کو بدنام کیا، جہاں مسلمان ایک گھٹوں میں تھے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حالانکہ جو سول ایمینٹیز ہے، سہولتیں ہیں، حکومت کی جانب سے جو کچھ فراہم کیا جانا چاہیے وہ سب جگہ فراہم ہوتی، سب جگہ امن ہوتا، تو لوگ شہروں میں پھیل پھیل کر رہتے۔ اب گڑگاؤں میں رہنا، نوئیڈا میں رہنا، لوگوں کو اپنی جان کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر حکومت اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ گھٹوس میں رہتے ہیں۔ تو ہم کو اپنے روابط، تعلقات
اور اپنا دائرہ اس کو بڑھانا پڑے گا. تو اس کے ذریعے سے ہم بھارت میں ہم حکومت کو بھی بولیں گے, پولیس کو بھی بولیں گے, عدالت کو بھی بولیں گے, لیکن سب سے اہم چیز بھارت کے شہریوں کا ضمیر ہے. سب سے بڑی عدالت ہم بھارت کے شہریوں سے, ان کے ضمیر سے, ان کے دل سے, ان کے دماغ سے, ان کے شعور سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اصل میں اب جو حکمران آئے ہیں, کیا یہ وہی بھارت بنانا چاہتے ہیں جس کا خواب گاندھی جی نے دیکھا تھا, نہرو نے دیکھا تھا, مولانا آزاد نے دیکھا تھا, ڈاکٹر امبیڈکر نے دیکھا تھا؟ وہ ایک سوچ تھی, وہ ایک فکر تھی, وہ ایک تصور تھا, ایک مستقبل کا ایک خواب تھا. اب جو حکمران ہیں, اب جو گورنمنٹ میں, یونین گورنمنٹ میں, مرکز میں, کیا وہ گاندھی کے, امبیڈکر کے, نہرو کے, آزاد کے مطابق اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہی غیر مسلم سماج سے پوچھنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, جس کو فادر آف دا نیشن کہتے ہیں, ان کے قاتل ہیں. تو یہ گاندھی کے اور گاندھی کے قاتلوں کا ٹولہ ہے جو حکمران ہے. یہ ایک فکر ہے, یہ ایک سوچ ہے. تو ہم یہاں کے غیر مسلم سماج سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس ملک میں, بھارت میں, امبیڈکر کا, گاندھی کا, نہرو کا, مولانا آزاد کا جو تصور ہے ہندوستان کا, ان تصور کے لوگوں کو آگے بڑھنا ہے, اس کے مطابق ملک آگے بڑھنا ہے, یا جو گاندھی کے قاتل ہیں ان کے نظریات کے مطابق اس ملک کو آگے بڑھنا ہے؟ جب تک یہ بات بھارت کے سماج, بھارت کے شہری, مجھے یقین ہے کہ ان سے صحیح بات پوچھی جائے گی اور ان کو دل کی بات بولنے کا موقع ملے گا, تو وہ گاندھی کے, نہرو کے, امبیڈکر کے, آزاد کے تصور کے مطابق ملک کو آگے بڑھانا چاہیں گے. اور ہم نے اسی حیثیت میں اس کو قبول کیا ہے. تو ہندوستانی مسلمانوں کا یہ ذہن ہے کہ جہاں ہم اپنی جان کی حفاظت کی لڑیں گے, اسی طریقے سے ملک کو, جو ملک کے معمار تھے, اسی کے مطابق بنانے کے لیے آخر دم تک لڑتے رہیں گے. یہ ایجنڈا ہے. تو اس کی, ہماری اس خیالات کو توڑنے کے لیے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم قوم بھارت کی اس تعمیر میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ناتھو رام گوڈسے کے خیالات کے مطابق بھارت کو بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے. تو مسلمانوں کو ڈیمورلائز کیا جائے. تو یہ ایک نوح کا واقعہ نہیں ہے, یہ گودھرا کی بات نہیں ہے, یہ پورے ملک کی بات ہے. اس لیے ہم کو بھی ایک بہت لمبی اور بہت دیر تک ہمیں اپنے اس ملک میں محنت کرنی ہوگی. اس لیے بیداری کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, صبر کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے. تو ہم کو جہاں اپنی قوت برداشت اختیار کرنا ہے, جب ہم پر کوئی حملہ آور ہو تو بہادری سے مقابلہ کرنا ہے, وہیں پر نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے. تو دو بہادری چاہیے. ایک بہادری جب ہم پر حملہ ہو تو ہمارے اوسان خطا نہ ہو اور ہم حالات کا مقابلہ کریں. دوسری بہادری کہ نفرت کا جواب محبت سے دینے کی طاقت. یہ دو بہادری اگر ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہم یہاں پر ان حالات پر قابو پانے کی محنت کر سکتے ہیں. جو کچھ واقعات ہوئے ہیں, ان واقعات میں برادرم لئیق احمد خان صاحب, برادرم ندیم خان صاحب جو محنت کر رہے ہیں, ان کوششوں میں آپ اپنا ہاتھ بٹائیں. اے پی سی آر میں, جماعت کی ان کوششوں میں ہم کو یہ تقریر اور جلسے سے بڑھ کر ایک میدانی محنت کی ضرورت ہے. اس میں ہم سب مل کر اور ہمارے غیر مسلم سماج کے انصاف پسند ساتھیوں کو ساتھ لے کر, آج بھی ندیم خان صاحب وہاں لئیق صاحب گئے,
ان کے ساتھ بھی غیر مسلم سماج کے سمجھدار لوگ تھے. یہ سمجھنا کہ غیر مسلم سماج میں سمجھدار لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. غیر مسلم سماج میں سمجھدار انصاف پسند لوگ ہیں، اور ہم سب کو، مسلمانوں کو، غیر مسلم سماج کے سمجھدار اور انصاف پسند لوگوں کو مل کر نفرت کی سیاست کے خلاف ایک سخت جنگ، ایک سخت محنت کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ اندھیرا چھٹے گا، تاریکی دور ہوگی، اور انصاف کی، امن کی صبح طلوع ہوگی، اور ملک میں انصاف کا اور امن کا ڈیرا ہم سجانے میں کامیاب ہوں گے. جزاک اللہ، شکریہ.